जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल के ऊपर जिसको बहुत सौ ने पढ़ लिया है। हेड्स ऑफ के अब उसकी ट्रांसलेशंस भी हमारे पास आने लग गई हैं और ये नावल जो है पढ़ा जाना चाहिए। इसी वजह से कि इसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है तो हम क्यों ना इसके ऊपर कुछ एक्सटेंडेड बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये नावल मेरा खुद बहुत फेवरेट किस्म का नावल है, थिंग्स फॉल अपार्ट। जी हाँ, चिन्मय अचेबी का ये डेब्यू नावल था जो कि 1958 में आया था और ये बेसिकली जो है रिप्रेजेंट करता है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्री कॉलोनियल नाइजीरिया। और उसके बाद इसमें लेट 19s में जो है हमारे पास यूरोपियंस आते हैं वहाँ पर अपना कॉलोनियल सिस्टम लेकर, और फिर चीज़ें किस तरह से चलती हैं। ये नावल क्यों इतना अहम है, आप इसका अंदाज़ा इस लिहाज से लगा सकते हैं कि अफ्रीका के तमाम स्कूल्स में ये एक स्टेपल बुक के तौर पर पढ़ाया जाता है, और जबकि तमाम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आपको ये ज़रूर अवेलेबल मिलेगा और इसको लोग पढ़ते हैं। अब ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये इतना अहम है कि इसकी ट्रांसलेशन जो है वो बाकी ज़ुबानों में भी हुई। यहाँ पर भी हमें बहुत सारी इसकी ट्रांसलेशन में मिलती हैं, लोग इसको इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में भी पढ़ रहे हैं, अपनी उर्दू ज़ुबान में भी इसको पढ़ रहे हैं और बहुत डिस्कशंस भी हो रही हैं। अब इसमें क्या ऐसा है, मैं ये इस कदर मल्टी फंक्शनल किस्म का नावल है कि इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि आप एक सिटिंग में बैठकर कोई भी बात कर सकते हैं। यानी कि इसके हर चीज़ के कॉन्स्टेंट के ऊपर अगर बात की जाए तो अंदाज़ा होगा कि ये इतनी मेहनत से लिखा गया नावल उस वक्त आपको इस कदर वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स दिखा रहा है कि लिटरली एक अच्छा नावलिस्ट या एक अच्छा राइटर जो है या लिटरेरी फिगर जो है उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, अपने बुक को, सोसाइटी को, किसी भी और चीज़ को किस तरह से करेगा, और वो एट द सेम टाइम यूनिवर्सल भी चीज़ें होंगी और आपको उसमें सब्जेक्टिव चीज़ों को भी वो किस तरह न्यूट्रल फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल जहाँ तक हम ये देखते हैं। तो हम इसके ऊपर आज इसके प्लॉट पर थोड़ी सी बात करेंगे और इसके टाइटल पे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज सच डिस्कशंस विल रियली टेक टाइम। ठीक है, अब 1958 का ये डेब्यू नावल है और ये बेसिकली जवाब में लिखा गया था जोसेफ कॉनरेड के नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस के। और जब आप हार्ट ऑफ डार्कनेस को पढ़ते हैं तो आपको डिक्शन स्टाइल में भी बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और इसी के मतलब जो है एचबी का ये ख्याल था कि जिस तरह से अफ्रीका को रिप्रेजेंट उसमें किया गया है, दैट इज़ अ वेरी हॉरिबल साइड। इवन के टाइटल बता रहा है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो वो उस चीज़ को बताना चाहता था कि हमारे क्लैन्स या हमारी प्री कॉलोनियल सोसाइटी किस तरह की थी और आगे उसके साथ क्या बना और उसकी रीज़न्स क्या थी। क्योंकि हमें हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो है एक बेसिक रीज़न नज़र आती है, टोटल इग्नोरेंस, और वो इस पे बात करता है कि देयर वाज़न्ट द टोटल इग्नोरेंस। हाँ, चेंज जो है वो वक्त के साथ साथ कैसे आता है। हमें किसी चीज़ को जब रिप्रेजेंट करना है दुनिया के सामने, तो हमें इस चीज़ की ज़िम्मेदारी को भी उस तरह से लेना होता है। तो 1958 में जब ये डेब्यू नावल आता है और उसका सीक्वल जो है वो आगे लेकर चलता है, 1960 में आता है एज इट इज़, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द नेम, एंड 1964 में है एरो ऑफ गॉड। यहाँ से ये स्टोरी चलना शुरू होती है। प्लॉट पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसका प्लॉट जो है वो बहुत खूबसूरत है, डिक्शन बहुत प्यारी है। इसमें आपको जो डायलॉग्स कह लें, जो बातें की गई हैं वो इतनी प्रोफाउंड हैं कि आप उनके ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट में बैठकर भी डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए जब मैं प्लॉट की जो छोटी सी स्टोरी बताऊंगी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग होंगी, और वो ऑब्वियसली जब तक आप खुद किताब नहीं पढ़ते हैं ना आप उसका लुत्फ़ ले सकते हैं, ना आप उसको समझ उस तरह से सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ी है उनको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा। तो सिर्फ बहुत ही एक मेजर सा जो प्लॉट है कि ये बेसिकली स्टोरी डेवलप कैसे हो रही है और इसके थ्रू कैसी जो ग्रेट चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश की जा रही है। फिर हम इसके आज सिर्फ टाइटल पे बात करेंगे कि इसका टाइटल भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। सो बेसिकली ये 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला पार्ट जो है वो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है कनकवो के नाम से, उसके ऊपर है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री है और हमारे इग्बू कल्चर जो है उसके बारे में है, उनकी ट्रेडिशंस के बारे में है। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो आपके इंटरेस्ट है वाइट पीपल की,
کالونزم جب آتا ہے وہ انٹر ہوتے ہیں، اور تھرڈ پارٹ ہے کہ کیسے چیزیں کرمبل ڈاؤن ہوتی ہیں اور ایک نیا سسٹم جو ہے وہ پھر ایوالو ہوتا ہے، اور وہاں پر پروٹیگنسٹ جو ہے وہ کس طرح سے اسٹرائیو کرا اور ہم اس کو اس کے شوز میں جا کر کیسے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اس کو ایسے لیں گے. پارٹ 1 جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اگبو کلین کا پروٹیگنسٹ ہے ہمارے پاس کنکوو. ہی از اے گریٹ کیریکٹر ان دا ہسٹری آف لٹریچر، آئی مسٹ سے دیٹ. اس کے حوالے سے جو ہے پلاٹ گھومنا شروع کرتا ہے، یعنی کہ مین ہمارے پاس سینٹرل کریکٹر جو ہے وہ کنکوو کا آتا ہے، جو کہ ایک ریسلر چیمپئن بھی ہے اور وہ اب لیڈر بنے جا رہا ہے اپنے کلین کا. اور کیا وجہ ہے کہ وہ جب چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں وہ ویلدی بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ چیز ہے کہ اس نے اپنی تمام محنت سے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں. لیڈرشپ کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کروانے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ان کو چاہیے وہ سب کی سب جو ہیں اس نے اپنی محنت، اپنے ہارڈ ورک، اپنی اسٹرینتھ کے بل بوتے پر ان چیزوں کو اپنے کلین کے سامنے پروو کیا. ایون کہ ہی از ریئلی اے سیلف میڈ مین، کہ اس کو اپنی فیملی سے جو ہے انہیرنٹ کچھ نہیں ملتا. خاص طور پر ان کے ٹریڈیشن کے حساب سے جو کنکوو کا باپ ہے وہ بلڈ شیڈ سے بھاگتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے انڈیٹڈ ہے، اور اس کے پاس ان اٹینڈڈ اس کی فیملی ہے جس کو وہ چھوڑ کے گیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہاں پر میسکولینٹی کی نشانی نہیں ہیں. ان تمام چیزوں کو کور کرنے کے لیے، اپنی میسکولینٹی کو پروو کرنے کے لیے کنکوو کو اور اپنے باپ کا جو وہ اسٹگما ہے اس کے ذہن میں کہ اس نے کیسے مطلب مجھے ریپرزینٹ کیا، یا مجھے کوئی کہے کہ تم اپنے باپ جیسے ہو، کاورڈ ہو. اس نے ہم تمام چیزوں کو جو ہے کور کرنے کے لیے خود سے تمام اسٹرینتھ کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے، اپنی فیملی کو بلڈ کرتا ہے اور اپنی فیملی ریز بھی کر رہا ہے، اپنے لیڈر کے طور پر بھی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس اس میں آتا ہے کہ کنکوو جو ہے ایکیفیما، آئی ایم ناٹ رانگ، ایکیفیما اور ایکیفینا، یہ ایک لڑکا ہے جس کا گارڈین اس کو بنایا جاتا ہے. وہاں پر ایک اور کلین کا جو ٹرائب ہے وہ یوموفیا، جو کہ اس کا کلین ہے، جو اس کا ٹرائب ہے کنکوو کا. یوموفیا کی ایک خاتون کو جو ہے وہ مار دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں پھر اس کلین سے جو ہے ایک بچہ جو ہے یہ لوگ لیتے ہیں سزا کے طور پر، اور اس بچے کو پالنے کی ذمہ داری جو ہے وہ کنکوو پر آتی ہے. کنکوو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہونے لگتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ بھی اپنے اس باپ کو جو ہے ایک سیکنڈ فادر کے طور پر ماننے لگتا ہے وہ ان چیزوں کو، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے. لیکن آگے جا کے ٹریڈیشن ہے کہ جب وہ تھوڑا سا ایک سرٹن ایج پہ بڑا ہوگا تو پھر اس کو مار کر اس کا بدلہ لیا جائے گا. اور جب یہ وقت آتا ہے تو ایک بڑا بزرگ ہے اس ولیج کا جو کہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح ہے کہ یہ تو تم اپنے خود بیٹے کو مارے ہو. لیکن وہ اس چیز کو فیل تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے کلین کے سامنے جو ہے وہ کاورڈ تصور کیا جائے گا، اور وہ اس چیز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، جس لیے وہ تمام وارننگس کو جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے اور باہر آ کر اس لڑکے کو مار دیتا ہے. ان تمام چیزوں میں پوری امیجری، پورے پلاٹ میں جتنے ڈائلاگس ہیں وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سب پلاٹ میں انٹینسٹی کہاں دے رہے ہیں. بچے کو مارنے کے بعد وہ بہت زیادہ جو ہے پرابلم میں رہتا ہے اور ڈپریشن میں بھی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ چیزیں اس کے لیے خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. اور وہ اسی ولیجر کی جو ہے بیریل کے موقع پر ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ اس کے بیٹے کو مار دیتا ہے، یا اس کا بیٹا ایکسیڈنٹلی کنکوو کے ہاتھوں مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یوموفیا جو ہے وہ اس کو اور اس کی پوری فیملی کو جلا وطن کر دیتے ہیں. اور آخر اس کو کنکوو کو اپنی ماں کے گاؤں میں، جہاں سے اس کی ماں آئی تھیں، وہاں پر جا کر رہنا پڑتا ہے. وہاں جا کر اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے گاؤں میں وائٹ مین جو ہیں وہ اس غرض سے آئے کہ وہ یہاں پر کچھ عرصہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ وہاں پر اپنا ریلیجن جو ہے پھیلا رہے ہیں. اب یہ چیز اس کو کھٹک رہی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس ریلیجن کی طرف جا رہے ہیں، اس کرسچینٹی کو قبول کر رہے ہیں، اور چیزیں وہاں پر چینج ہو رہی ہیں. اور وہ اپنی ماں کے گاؤں میں بیٹھا ہے، اس کو فوراً اپنے کلین پہنچنا ہے کیونکہ وہ اس کا لیڈر گندارا جاتا ہے، اور اس کو اپنے کلین کی حفاظت کی، اپنی چیزوں کی فکر ہے. اور اس کے لیے وہ فوری طور پر جو پیسے جمع کرتا ہے اور اپنے ایک دوست کو دیتا ہے کہ تم ہمارے لیے وہاں پر ہٹ ضرور بنا کے رکھو تاکہ جب میں آؤں تو میرے پاس رہنے کی جگہ ہو. وہ یہاں پر آ کر اپنے گاؤں میں، اپنی ماں کے گاؤں میں اس کے سارے عزیز رشتہ داروں کو بلاتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے، چائے پر کھانے پر بلاتا ہے. وہ سب لوگ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے اوپر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. چونکہ چیزیں بدل رہی ہیں، مشنریز جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. مسٹر براؤن جو ہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں چرچ یا مشنری کو، اور مسٹر براؤن از اے ویری پازیٹیو کیریکٹر ان دیٹ ناول. اور اس کا بیٹا جو ہے نووئے،
وہ چونکہ اب تنگ آ چکا ہے اور وہ بہت زیادہ کیوریس ہے کہ مجھے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیوں اس ریلیجن کی طرف جا رہے ہیں, وہ ایسا سلوک کس چیز کا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنی ریلیجن کو چھوڑ کر اس کو قبول کرنے کو تیار ہو رہے ہیں. اور باپو جو ہے اس کا اکثر اس کو اس چیز کے اوپر بہت مارتا ہے کہ تمہیں جو ہے مرد کی طرح بیٹھنا ہے, تمہیں اپنے عورتوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے, تمہیں اب تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے ایک کنٹرولنگ مرد کے طور پر سامنے لانا ہے. اور جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا اس میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ اس کو خاصا پیٹتا ہے. اور یہ لاسٹ اس کی بیٹنگ ہے جس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے, وہاں پر جاتا ہے اور وہاں جا کر کرسچینٹی قبول کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ واپس جائے گا اور اپنے ماں اور اپنے بہن بھائیوں کو لا کر بھی اسی چیز میں کنورٹ کرے گا, کیونکہ اس کا اس کو فائدہ کیا نظر آتا ہے وہ ہم ٹائٹل میں بات کریں گے. اینی ہاؤ اس کے بعد کنک وہ واپس آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر چیزیں خاصی خراب ہو چکی ہیں. چرچ کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے پوری گورنمنٹ جو ہے, پورا سسٹم جو ہے وائٹ مین لے کر آئے ہیں اور وہ چیزوں کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہے ہیں. یہاں تک ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ وائٹ مین جو ہیں وہ مس بہیو کرتے ہیں, ایک بہت ہی ایلڈرلی کلین مین کو ان ماسک کرتے ہیں جو ان کے نزدیک انسیسٹر کی اسپرٹ ہے. اور ان کے ہاں یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو انسیسٹر کے وہ سرٹن جو ایک پینل ہے وہ ماسک میں رہتے ہیں, ان کی شکل کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوتی اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو مس بہیو کرنا ہے وہ ایک طرح کے بلاسفیمی میں آتا ہے. تو ان کے نزدیک ہی اس نے بلاسفیمی کی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس بنا پر اوبویسلی گاؤں کو, یوموفیا کے گاؤں کو غصہ ہوتا ہے اور وہ اس ایکٹ کے اوپر بدلہ لینے کے لیے ان کا ایک چرچ جو ہے وہ جلا دیتے ہیں. اور اس چرچ کے جلنے پر انگریز جو ہے یا وائٹ مین اس کو غصہ آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں کے جو کلین کے جو بڑے گریٹ رسپیکٹڈ لیڈرز ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو قید میں ڈال دیتے ہیں. اور کمشنر یہ بھی سارکسٹیکلی کہتا ہے کہ ان کو عزت سے رکھنا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ عزت سے مراد یہ ان کو خاصا ڈی فیم کیا جاتا ہے. ایون کہ ایک ہیوملیشن جو کہ شیونگ دیئر ہیڈ, یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے کلین کے ساتھ جس میں کبھی آج تک سوچا نہیں گیا تھا کہ ایسے ڈس رسپیکٹ ہوگی, وہ ایک وائٹ مین یا آؤٹ سائڈر جو ہے وہ آ کر کر رہا ہے. ان تمام چیزوں کو کنک وہ برداشت نہیں کرتا ہے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلین کو اکٹھا کرے گا اینڈ وی ول فائٹ بیک, کہ ہم اپنے طریقے سے رہ رہے تھے اور یہ لوگوں نے آ کر سب سسٹم کو خراب بھی کیا ہے. اور اس کے لیے وہ ہیلڈ کرتا ہے کہ میں آ کر ایک میٹنگ ہیلڈ کروں گا جیسے میں جیل سے باہر آتا ہوں اور میں لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کروں گا, بتاؤں گا کہ ہمیں لڑنا چاہیے. لیکن وائٹ مین جو ہے اس کو یہ کام کرنے سے روکتے ہیں. جب وہ میٹنگ یا پروسیشن کی طرف آتا ہے اس غصے میں وہ یہ سوچ کر جو ہے ایک آفس پرسنل کا جو ہے وہ اس کو بیہیڈ کرتا ہے, اس کو مار دیتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے میں پاور ہے اور ہمیں ابھی سے اپنے لیے اسٹرائیو کرنا ہے. لیکن لوگ جو ہیں اس چیز کے اوپر اسٹرائیو کرنے کے بجائے اس کا ساتھ نہیں دیتے, بلکہ بہت زیادہ خوفزدہ اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. اور یہاں سے کن کو وہ پتہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ٹوٹل چینج ہو چکی ہے, وہ اس چینج کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور وہ لڑ کر اپنے رائٹ سے اپنی ٹریڈیشن یا اپنی لائف اسٹائل کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس پر وہ خاموشی سے جو ہے وہ گھر جاتا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے وائٹ مین جو ہیں وہ کورٹ میں لے کر جانے کے لیے آتے ہیں. اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کنکو جو ہے وہ سوئسائڈ کر چکا ہوا ہے. سوئسائڈ جو ہے ایک ٹریڈیشن میں ایک بہت ہی مینسٹ اور کاورڈائز ایکٹ جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک بزدل ہے جو کہ سوئسائڈ کرتا ہے. اور یہاں پر آ کر جو اپنے کلین کے لیے اینڈ تک فائٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پال آخر جو ہے اس ایکٹ کو ہی اپنانے پر مجبور ہو جاتا ہے, جس میں کمشنر جو ہے وہ بہت منزیہ کہتا ہے کہ اس کی موت یا یہ جو سوئسائڈ ہے یہ میرے لیے ایک نیکسٹ بک کا ایک بہت انٹرسٹنگ چیپٹر جو ہے وہ ثابت ہوگی. یہ تھا ہمارے پاس پلاٹ. اب اس کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں, وہاں کے ٹریڈیشن, وہاں کا کلچر, اور کس طرح سے کلیش اور بیلنس یا امبیلنس کدھر آتا ہے جب یورپینز یا وائٹ آتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں ڈیٹیل میں ملتی ہیں. ابھی ہم نے صرف اس کو جو ہے ایک جرنل آؤٹ لائن جو ہے ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ پلاٹ بیسیکلی یہاں ہے, اور تھرو دس پلاٹ اینڈ تھرو دس پروٹیگنسٹ کنکو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایٹ دا سیم ٹائم ایک رائٹر بتا رہا ہے. اور وہ تمام چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ گریٹ رائٹرز جو ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں خاص طور پر ٹائٹل کے اوپر. آج ہم صرف ٹائٹل پر ہی بات کر سکیں گے کیونکہ اس کا ایک ٹائٹل جو ہے وہ اٹ سیلف نیڈز آ لانگ ڈبیٹ. آپ کہہ لیں کہ اس پہ کافی ڈسکشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہو سکتی ہے, تو اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جی, تو ٹائٹل ناول کا تھنگس فال اپارٹ. ایچ بی نے یہ ناول کا جو ٹائٹل ہے وہ ڈبلیو بی ییٹس کی سیکنڈ کمنگ پوئم جو تھی, اس کا نام ہے پوئم کا دا سیکنڈ کمنگ. یہ ایک ویژنری پوئم تھی جو 1921 میں لکھی گئی تھی. اس کے فرسٹ اوپننگ لائنس میں سے لیا تھا. فرسٹ اوپننگ لائنس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. Mere anarchy is loosened upon the world.
یہ لائنز اٹ سیلف ہی آپ کو بہت ساری چیزیں بتا رہی ہیں. ییٹس بھی بیسیکلی یہ بات کرتا ہے کہ جب ریپلیس ہوتا ہے ایک اولڈر آرڈر جو ہے وہ نیو آرڈر کے ساتھ, تو چیزیں جو ہیں وہ بکھرنا شروع ہوتی ہیں اور ایک نیو آرڈر نے جو ہے ریپلیس کرنا ہے. ایچ بی نے اسی لائن کو خاص طور پر لیا اور اس کو بتانا شروع کیا کہ چیزیں کہاں اور کس طرح سے چل رہی تھیں. خاص طور پر وہ اتنا نیوٹرل ہو کر آپ کے سامنے بات کرتا ہے کہ وہ جوزف کانرڈ کی طرح اس نے سبجیکٹیو اپروچ یا ایک ون سائیڈڈ لک نہیں دی دنیا کو کہ دیٹ واز اٹرلی ہارٹ آف ڈارکنیس, کہ وہ لوگ کینیبل تھے اور ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا اور وہ صرف مزدوری کروائے جانے کے قابل تھے اور وہ خوفناک تھے, وہ بالکل جاہل تھے, اور وہ ایک ایسی خوفناک وہ جنگل ہے کہ لگتا ہے کہ آپ ٹوٹلی ہارٹ آف ڈارکنیس میں جا رہے ہیں. اور اس سے جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ بالکل ایسا جا رہا تھا کہ جیسے افریقہ جو ہے وہ شاید ایک اس دنیا کا علاقہ ہی نہیں ہے اور کچھ بہت ہی کوئی خوفناک قسم کا کوئی انفرنو ہے جس میں رہتے ہیں. اور اس چیز کو اقبال نے کہا کہ ایچ بی نے کہا کہ اس چیز کو مجھے یہاں پر توڑنا ہے کہ ایسا نہیں تھا. ہاں چیزیں اب ضرور چینج ہوئی ہیں اور وہ کس طرح ہوتی ہیں دیٹ از اے ویری جنرل آرڈر جو کہ آپ کو ہر خطے یا ہر تہذیب میں ملے گا. اس کو اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے کہ دس کانٹینٹ جو ہے یہی صرف ایک ایکسکلوسیو ہے اس قدر خوفناک یا جہالت سے بھرپور, تو ایسا نہیں ہے. اسی لیے اس نے یہ ٹائٹل لیا اور اس نے کہا کہ اولڈر جو آرڈر ہوتا ہے وہ ایک وقت کے بعد آف کورس آہستہ آہستہ کرمبل ڈاؤن ہونے لگتا ہے, وہ ویک ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے کوئی گھر یا عمارت آہستہ آہستہ جب کرمبل ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو پھر اس کا متبادل یہی ہوتا ہے کہ اس کو گرا کر ایک نئی عمارت جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے. اور اسی طرح جب آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی آپ رسے کو لے کر, جیسے کہ ہم ہارٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ وہ رسا گھماتے ہیں اور آہستہ سے دیکھیں کہ وہ شارٹ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا سرکمفرنس کھلنے لگتا ہے, بڑا ہونے لگتا ہے اور وہ لوزن ہونے لگتا ہے. اسی طرح جب یہ چیزیں ایکسپینڈ کرتی ہیں تو وہ لوز ہونے لگتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ برسٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں یا وہ اپنے اس حدود سے پریمائزز سے باہر نکل جاتی ہیں. اور جب باہر نکلیں گی تو آف کورس ایک دم سے چیزیں فال اپارٹ ہی کرتی ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز اس نے کی ہے کہ جب ایک جو چیز ہے وہ دوسری کے ساتھ کمپلیمنٹری ہو, اس میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ دونوں تہذیبیں جو تھیں وہ کمپلیمنٹری تھیں, اور جب وہ کمپلیمنٹری ہوتی ہیں اور ایک جو ہے وہ دوسری کی جگہ لینے کی جب کوشش کرتی ہے تو اسرشن آتی ہے. اسرشن جیسے ہی آئے گی کلیش آئے گا. بالکل ایسے ہی جیسے ہماری دو گیلیکسیز جو ہیں جب وہ آپس میں مرج ہوتی ہیں ایک بنتی ہیں تو اس میں کلیش آتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں ڈسکارڈ ہوتی ہیں. تو اسی طرح اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکارڈ ہوئیں. اتنا اس کو جو ہے نیوٹرل ایچ بی نے رکھا ہے کہ اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا پہلا سسٹم کہاں کہاں اپنی بنیادوں پر بہت مضبوط تھا اور اپنی لاجک یا اپنے زمانے کی لاجک کے حساب سے ہمارا تہذیب یا ہمارے کلچر کس طرح چل رہا تھا. اب اگر اسی طرح بات کرے گا تو دس مینس کہ ایچ بی جو ہے وہ اپنے کلچر کو جو ہے وہ پروپوگیٹ کر رہا ہے, اس کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے اور وہ تمام پازیٹیو چیزیں بتا رہا ہے, جبکہ جوزف جو ہے ہمیں اس کی تمام نیگیٹیو چیزیں بتا رہا ہے. تو یہ سبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے. اس کو ایچ بی نے اسی طرح سے لیا کہ اس نے بتایا کہ یہاں ہم لوگ ایک پرفیکٹ سویلائزیشن کے طور پر کام کر رہے تھے, لیکن یہ ہماری مسٹیکس بھی تھیں اور آہستہ آہستہ جب وقت گزرنا تھا تو چینج آنا تھا. اور اس چینج کے آنے سے جو اس وقت آتا ہے نیو آرڈر اسٹیبلش ہونے سے پہلے تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک بگ بینگ کی طرح ہوتی ہیں, وہ چیزیں فال اپارٹ ہوتی ہیں, ابھی وہ اپنی پلیس پر نہیں گرتی ہیں. وقت لگتا ہے کہ جب وہ پوری طرح نیا اسٹیبلش ہو جائے تو پھر چیزیں پیچھے سے دوبارہ اپنی چیزوں میں بیٹھنے لگتی ہیں. لیکن وہ جو ایک پروسیس ہے کہ ایک جو ہے کلیش دوسرے کے ساتھ ہوگا تو اس وقت تمام چیزیں جو ہیں وہ تھنگس آل ول بی فال اپارٹ. تو یہاں پر یہی کچھ ہوا ہے اور اس نے اس چیز کو مانا کہ کہاں پر وائٹ جو پیپل ہیں ان کی کیا کیا مسٹیکس تھیں یا ان کے نیگیٹو پوائنٹس کیا تھے, اور ساتھ ہی اس نے ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ایگبو سوسائٹی کے نیگیٹو پوائنٹس کو بھی رکھا. لیکن اور خوبصورت بات کہ اسی طرح اس نے نہ صرف جیسے اپنی ایگبو سوسائٹی کی پازیٹیو ٹریٹس کے بارے میں بات کی یا ٹریڈیشنس کی بات کی, اس نے اسی طرح وائٹ پیپل کی پازیٹیو اور افیکٹو ٹریٹس کے بارے میں بھی بات کی اور اس کو اکنالج کیا. دس ریئلی میکس ہم اے ریئلی گریٹ اینڈ رسپیکٹیبل ناولسٹ. شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ پرسنلی جو ہے وہ بہت پسند ہے.
تو کنکو جو ہے ہم نے جیسے دیکھا کہ پروٹیگنسٹ ہے، تو سب سے پہلے ہم جلدی سے ان فیکٹرز کی بات کرتے ہیں جو کہ اگبو سوسائٹی کے اپنے ہی اندر تھیں اور اپنی ہی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال کیسے آنا شروع ہوا. پھر ہم بات کریں گے ان فیکٹرز پہ جو کہ آؤٹ سائڈ فورس کی وجہ سے ہوئے اور کام خراب ہونا شروع ہوئے. تو اس کے بارے میں سیکوینس میں ہمیں وہ جو ہے سوسائٹی کے بارے میں کس طرح پتہ لگتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. جی، جو فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر ہیں جو کہ اپنے فال کا جو ہے خود ذمہ دار بنے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ سسٹم آتا ہے آف آؤٹ کاسٹ. اگبو سوسائٹی میں ایسے لوگ جو کاورڈ ہیں یا جو کچھ کرتے نہیں ہیں، جو کہ مینلی نہیں ہیں، جو کہ اپنی فیملی کو پراپر نہیں سنبھال سکتے ہیں یا کسی وجہ سے اپنی کسی ٹریڈیشن یا کسی چیز کے اندر جو ہے وہ اسٹیپ بیک کرتے ہیں لیک آف کریج کی وجہ سے، تو ان کو بھی آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا تھا اور وہ آپ کے کلین کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو اپنے کلین سے نکال دیا جاتا ہے، اب چاہے وہ جنگل میں رہیں یا کہیں پر. تو ان کی جو سوشل ہائرارکی کا سسٹم تھا اس کے اندر جب یہ بات کی جاتی تھی کہ اگبو جو ہے وہ ایک لیونگ آرگنزم ہے، ایک ون ہول کلین ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کلین جو ہے اپنے ساتھ اپنے ہی اوسو یعنی کہ آؤٹ کاسٹ جو ہے ان کو شامل نہیں کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز تھی کہ ایک ایسی ہمارے پاس جو ہیں وہ ایسی وائفس ہیں یا ایسی خواتین ان کو کہا جاتا تھا جو کہ ٹوینز پیدا کرتی تھیں، اور جو ٹوینز ہیں یا جڑواں بچے ان کو ایول اسپرٹس کہا جاتا تھا. اور ایسی خواتین جو کہ ٹوینز پیدا کرتی ہیں ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا اور ان ٹوینز کو یہ لوگ نہیں پالتے تھے، ان کو جنگل میں چھوڑ آتے تھے مرنے کے لیے کہ یہ ایول اسپرٹس ہیں، ان کو ہمارے ساتھ نہیں ہونا، یہ جنگل میں جا کر وہیں پر ختم ہو جائیں گی. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں آگے جا کر کویسچن اٹھنا شروع ہوتے ہیں جب آپ اپنی فیملی کے اپنے ہی ٹکڑوں کو آہستہ آہستہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں ان کو بالکل اپنی لائف سے نکالنا پڑ رہا ہے. تو یہ تمام کویسچنز آنے لگ گئے تھے جو کہ اب ان چیزوں پر سوچنے پر دوسروں کو مجبور کر رہے تھے، اسی کلین کے لوگوں کو آہستہ آہستہ. دو کے اس وقت سوال نہیں اٹھاتے تھے لیکن ان کو یہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ شاید آگے اب قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. تو ایک فیکٹر ہمارے پاس جو ہے وہ یہ لازمی بنتا ہے جس کے بارے میں جو لائنز بہت پیاری ہیں ناول کے اندر آپ کی اسکرین پر بھی آئیں گی. These outcasts are also saying that new religion welcomes twins and such abomination thought that it was possible that they would also be received. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کاسٹ جو ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے وہ کویسچن آنا شروع ہوتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے جیسے کہ نووئے جو ہے وہ اب کویسچن کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کرسچینٹی جو ہے وہ تو بہت لینینٹ ہے اور وہ آؤٹ کاسٹ اور ٹوینس کو ویلکم کرتی ہے، یعنی کہ یہ تو ریلیجن بہت اچھا ہے جو اپنوں کو پھینکنے نہیں دیتا. اسی وجہ سے وہ اس کو نہ صرف اڈاپٹ کرتا ہے بلکہ وہ اس چیز کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، ڈٹرمنڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی دوبارہ اس کے اوپر واپس لے کر آئے گا، پیسفل ریلیجن کی طرف لے کر آئے گا. دوسرا جو فیکٹر تھا وہ ہمارے پاس ڈسکریمنیشن تھی، میل اور فیمیل خواتین اور مرد حضرات کی ڈسکریمنیشن تھی جس کو ہائرارکی کے طور پر رکھا گیا تھا. مرد جو ہیں دے کین سیلیبریٹ فیسٹیولز، وہ ریسلنگ کرتے ہیں، وہ لیڈرشپ کی طرف آتے ہیں، وہ کمانڈ کو انجوائے کرتے ہیں، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہیں گی اور گھروں کے تمام سسٹمز کو انہوں نے ہر طرح سے قبول کرنا ہے. اور کوئی شخص جو ہے وہ اسی طرح 4 شادیاں یا اس سے زیادہ کر سکتا ہے جب تک کہ وہ پال سکتا ہے اپنے بچوں کو، اور اس میں بھی ہائرارکی ہوگی، اس میں خواتین جو ہیں کوئی کچھ بھی بات نہیں کہہ سکتی ہیں. گھر میں اولاد ہوگی تو جو مرد ہیں یا بیٹے ہیں وہی آہستہ آہستہ ان کو کنٹرولنگ سکھائی جائے گی کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں. اور اسی سسٹم کی وجہ سے عورتیں گھروں سے زیادہ باہر نہیں نکلتی. ان کا جو مین ذمہ داری ہے وہ بچے پیدا کرنا، بچے پالنا، شوہر اور خاندان کی خدمت کرنا، اور جتنے بھی آپ کے فیسٹیول ٹریڈیشنز ہیں ان کے اندر جو گھرداری کا کام ہے وہ تمام کا کام جو ہے وہ صرف عورتوں کی ذمہ داری ہوتی تھی. اس کے بعد اس میں آپ کو بلکہ بہت ایک پیاری نظر آئیں گی لائنز جو کہ میں بھی پڑھتی ہوں. No matter how prosperous a man was, if he was unable to rule his women and children, he was really not a man. اور خاص طور پر اگر کوئی شخص یا مرد جو ہے وہ کاورڈائز ہے یا کسی امن کی طرف جاتا ہے یا بریوری کے لیے وہ سلاٹر نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ لڑائی مار کٹائی سے انکار کرتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ایک گالی کے طور پر اس کو بھی وومن یا عورت کہا جاتا تھا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ورکنگ چونکہ نہیں تھی، ہاں کچھ کام ڈیوائڈ عورتوں کے کیے گئے تھے جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ویمن ورک ہیں، یعنی کہ جیسے کراپس کے لیے کام کرنا کہ یہ ویمن کراپس ہیں، عورتیں اس کو اگا سکتی ہیں، اور یہ مین کراپس ہیں ان کے اوپر وہ کام کر سکتی ہیں. اور اس میں ہلکی پھلکی چیزیں جو ہیں وہ ویمن کے کرنے کے لیے ہوتی تھیں جن کو وہ کرتی تھیں، خاص طور پر یمس کو اکٹھا کرنا اور اس کو اپنے لیے لے کر چلنا.
تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں. اس کے بعد ہمارے سامنے HAB بہت خوبصورتی سے اس چیز کو سامنے رکھتا ہے اور وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ اگنورینس اینڈ لیک آف نالج یہ الٹیمیٹلی آپ کو آگے رستہ دیتا ہے کہ وہ سسٹم چینج ہوگا اور خود بخود ہوگا. اور اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہوئے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بتاتا ہے کہ یہی چیز ہم نے بتائی ہے کہ ہمارے انسیسٹرز میں یا اگبو فیملی کلان کے انسیسٹرز میں نالج یا ایجوکیشن نہیں تھی. اس کی وجہ سے ان کا سسٹم ویسا چل رہا تھا. لیکن جیسے ہی اگلی جنریشنز آنا شروع ہوتی ہیں وہ نالج لے رہی ہیں, وہ سوال اٹھاتی ہیں, وہ سوچ رہی ہیں, اور ان کے سوچنے کی وجہ سے اگر وہ اب دیکھتی ہیں کہ نہیں سسٹم میں کہیں فرق آنا ہے تو ہم اس کو ہارٹ آف ڈارکنیس نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے ایک بہت پیاری لائن اس میں اگین ہمیں نظر آتی ہے. اوبریکا جو ہے وہ کسٹمز آف ٹوین کے اوپر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے جب وہ خود سوچتا ہے. اوبریکا ہی ریممبرڈ ہز وائف's twin children whom he had thrown away. What crime had they committed? جب یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ فارمل ایجوکیشن کے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی ایجوکیشن کی طرف ایک سٹیپ بنتا ہے کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا جن کو مار دیا جاتا ہے, اور کیا اس کو ٹوین پیدا کرنے میں بھی انسانوں کا یا ہماری خواتین کا کوئی کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں. تو یہ سوالات صرف اگبو کلین کے لیے نہیں تھے, یہ سوالات ہمارے ہر ریڈر کے ذہن کے لیے بھی لکھے گئے ہیں کہ آپ کس طرح سے کویسچن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں کون سی چیز جو ہے وہ صرف ٹریڈیشن کہہ کر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اگر وہ ٹریڈیشن افیکٹ نہیں کر رہی اور وہ دوسری طرح سے آپ کو نقصان دے رہی ہے تو اس پر سوال اٹھانا اور الٹیمیٹلی اس کو بدلنا یا اس کا بدل جانا جو ہے وہ انیویٹیبل یا ناگزیر ہمارے پاس ہو جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ یہ تمام چیزیں جب آپ کے ٹوینس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, وائٹ مین یہ کرسچینٹی وہ آلسوس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو لوگ جو ہیں جو کہ اکتائے ہوئے ہیں, جو ڈرے ہوئے ہیں, جن کو ہر دوسرے دن کے بعد آپ کے کلین سے آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے, جس کو وہ اپنا پارٹ اینڈ پارسل سمجھتے ہیں, اپنے خون کا حصہ سمجھتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں اگر ان کے ہاتھ میں یا ان کی طاقت میں نہیں ہوتی تو ان کو اپنے کلین سے ٹوٹل غائب کر دیا جاتا ہے. تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہ مس ٹریٹمنٹ ہمیں وہاں ملتا تھا, لیکن کرسچینٹی جو ہے یہ جو پریسٹ ہیں یہ مسٹر براؤن ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تو ایکول ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمیں اسی طرح عزت دیتے ہیں, مسٹر کہہ کر ہمیں بلایا جاتا ہے, ہم تک وہ نالج پہنچ رہا ہے جو کہ ہمارے بڑے نہیں چاہتے تھے. تو اسی وجہ سے وہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وائٹ مینس میڈیسن از کوئک ورکنگ. یہ بہت پیاری لائن ہے, بلکہ مجھے سم ٹائم تو یہ مائکرو کازمک لائن لگتی ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے کس طرح پازیٹیو ٹریٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سسٹم کے شروع ہوتے ہیں جس کو الٹیمیٹلی وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اپنے سسٹم میں ایکول نہیں ہوتے یا ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوتا, تو پھر وہ بھاگتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر. تو یہ چینج کی طرف ایک پہلا اور ایک الٹیمیٹ سٹیپ ہوتا ہے. جی, تو اب ان فیکٹرز کی بات کرتے ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ یا نیو آرڈر جو ہے وہ لے کر آتا ہے اور وہ کرمبل ڈاؤن کرتا ہے, اور جو تمام چیزیں جہاں پڑی تھیں وہ وہاں سے ہل جاتی ہیں, گر جاتی ہیں, اور امبیلنس ہو جاتی ہے ہر چیز. اور اپنی جو تمام پرابلمس تھیں, جو روٹ کاز تھیں, وہ چنوا بتاتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ جب یورپین انویڈ کرتے ہیں یہاں پر, وائٹ مین جب انویڈ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جہاں پازیٹیو ٹریٹس آئے وہاں نیگیٹیوٹی کیا آتی ہے کہ یہ کلین جو ہے شروع سے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم بہت بریو ہیں, کریجس ہیں. ہم پوری ڈیٹیلز دیکھتے ہیں جب اپنے ٹریڈیشنز, اپنی سیلیبریشنز, اپنے ایونٹس, اپنی کورٹس جو وہ ہیلڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں کہ دے آر کمپلیٹلی آنیسٹ ہیں. وہ اپنی چیزوں کے ساتھ, اپنے کلین کے ساتھ, وہاں پہ آپ کو کچھ بھی غلط نظر نہیں آتا. لیکن کرپشن جو ہے وہ وائٹ مین لے کر آتا ہے, چیزوں کو خراب کرنا, جھوٹ بولنا, ڈس آنیسٹی کرنا, اور انجسٹس خاص طور پر جو ہے وہ تمام چیزیں وائٹ مین کی طرف سے آتی ہیں, جس کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ پرابلم دینا شروع کرتی ہیں. پھر سب سے زیادہ پرابلم جو ہے کمیونیکیشن کی آتی ہے کہ اگبو کلین جو ہے ان کی اپنی ویل اسٹیبلش جو ہے وہ ایک زبان ہے یا لینگویج ہے جس میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ بالکل ہی کینبل نہیں تھے کہ جن کو اشاروں میں بات سمجھانی پڑتی تھی اور یہ صرف انسانوں کو کھاتے تھے, اور ٹوٹلی ہارٹ آف ڈارکنیس نہیں تھا, جن کی اپنی زبان تھی. اور یاد رکھیے کہ کسی بھی سویلائزیشن کا ایک فیکٹر کہ یہ سویلائزیشن کتنی کمپلیٹ تھی اس کو چیک کرنے کا ہمارے پاس پیرامیٹر وہاں کی لینگویج ہوتی ہے. اور لینگویج کیسے فلی اسٹیبلش ہے, کیونکہ لینگویج جو ہے وہ تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے نا, کہ وہ کمیونیکیٹ تو کرتے ہیں اپنی مختلف آوازوں سے یا جیسچر سے یا موومنٹ سے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں.
لیکن کسی بھی سوسائٹی میں وہاں کی فوک ٹیلز جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنی اسٹرانگ اور کتنی اسٹیبلشڈ جو ہے ان کی زبان تھی. اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو رات کو فوک ٹیلز ہی سناتی ہیں, اور ہر فوک ٹیل میں کوئی نہ کوئی آپ کو مورل لیسن ملتا ہے. یہاں سے بتانے کا مقصد ہے کہ ان کی لینگویج اتنی اسٹیبلش اور اسٹرانگ تھی کہ یہ بالکل ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے. کوئی گروپ تھا جپسس کا جو کیا آتا تھا اور آپ ان سے تھوڑی بہت بارگین کرو اور آپ ان کے سسٹم کے اوپر اپنا کام شروع کر دو گے. اور جب انگلش آتے ہیں تو وہ اپنی لینگویج لے کر آتے ہیں, اور دونوں جو ہے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں, اور ہر ایک کو اپنی زبان, اپنی تہذیب کا زوم لازمی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, چاہے وہ کیسی بھی ہو. اس کے بارے میں بہت پیاری لائنس ہمیں ناول میں ملتی ہیں. کنکو وہ کہتا ہے جب وہ ایک دوسرے کی لینگویج کو نہیں سمجھ پاتے, Does the white man understand our custom about land? How can he when he doesn't even speak our tongue? But he says that our customs are bad, and our own brothers who have taken up his religion also says that our culture are and actions are bad. اسی طرح ایک اور جگہ پر ہمیں ایک جو پن پوائنٹ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ کمپرومائز جو ہیں نہیں کرنے کو تیار تھے, وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے کسی بھی طرح سے بلا وجہ میں, کہ وہ ایک اپنے طریقے سے رہ رہے ہیں خاموشی سے, انہوں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا, اور دین وائٹ مین جو ہیں وہ آتے ہیں اور زبردستی ہر چیز کو جو ہے وہ درہم بھرہم کر دیتے ہیں. وہاں پر بات ہو رہی ہے We cannot leave the matter in his hand because he doesn't understand our customs, just as we don't understand his. We say he is foolish because he doesn't know our ways, or perhaps he says we are foolish because we don't know his. Let him go away. اب یہ آپ پیسج دیکھیے کہ کتنا بیلنس ہے, کہ وہ اس چیز کے اوپر صرف فخر نہیں کرے کہ ہمارے وہ بتا رہے ہیں کہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ ہماری لینگویج نہیں جانتے تو ہمارے کسٹمز کیسے جان سکتے ہیں. وداؤٹ لینگویج آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم ان کی لینگویج نہیں جانتے تو ہم ان کے کسٹمز کو کیسے جانیں اور اس چیز کو جو ہے اڈاپٹ کر لیں. یہ ایک بہت بہت بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ یہ لائنس ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود بہت دیر جو ہے وہ ایک عجیب سے اسٹیٹک فیل ہوتی ہے کہ دس از ہاؤ دا ایکچوئل رائٹنگ شوڈ بی. اس میں وہ ابھی اتنی جلدی سے تیار نہیں ہو پاتے. جب وائٹ مین سے پوچھتا ہے کہ ہمیں آپ کی اجازت چاہیے کہ ہم یہاں پہ چرچ بنانا چاہتے ہیں, تو اوبویسلی ان کا ایک پورا ویل اسٹیبلش سسٹم ہے جس میں وہ کسی بھی آؤٹ سائڈر کو ایک دم سے کیسے برداشت کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر آلریڈی کوئی ریبیلین جو ہے, کوئی بغاوت نے سر نہیں اٹھایا ہوا ہے جس میں کہیں کہ چیزیں چلتی. سسٹم ان کا اسی طرح انٹیکٹ تھا, لوگ ابھی صرف اپنے ذہنوں میں سوال اٹھا رہے تھے بہت سی چیزوں میں, لیکن جب وہ آ کر زبردستی اپنی مذہب یا اپنی چیزوں کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے آف کورس کوئی بھی اپنے لینڈ پر کیسے اتنی جلدی ریڈی ہو سکتا ہے ماننے کو. تو وہاں پر وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لوگ لینڈ چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا ایول فارسٹ دیں گے, جہاں پر یہ آؤٹ کاسٹ اور جو ٹوینس ہیں ان کو وہاں پر چھوڑ آتے تھے. اس کے پیسج کے لائنس پہ آپ ضرور ملاحظہ کیجیے. They, white men, they want a piece of land, we shall give them. Let us give them the pardon of evil forest. They boast about victory over death, let us give them real battlefield in which to show their victory. اسی طرح مسٹر براؤن کی جب ایک وہاں کے نیٹو سے بحث ہوتی ہے گاڈ کے بارے میں, خدا کے بارے میں, تو دونوں ہی بحث میں ایک دوسرے کو ہرا نہیں پاتے ہیں, اور وہاں پر رائٹر جو ہے وہ یہ لکھنے پر یہ لائن مجبور ہو جاتا ہے کہ neither of them succeeded in converting to other. پھر ایک اور فیکٹر تھا لیک آف یونٹی among tribal leaders. جب چیزیں چینج ہونے لگتی ہیں اور جب آف کورس جو وائٹ مین کا لا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہوتے, تو وہ اس چیز سے سہم جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, آٹومیٹکلی مینٹلی اینڈ فزیکلی سبجوگیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک سوسائٹی کے فال ڈاؤن کا ایک راستہ جو ہے وہ نکالتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں لیک آف بریوری ہمیں نظر آتی. کنکو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے اپنے گاؤں میں تو وہاں پر لوگ اب ویسے نہیں رہے جیسے کہ ہوتے تھے. وہ اب خوفزدہ ہیں, وہ کاورڈائز ہیں, وہ بھاگتے ہیں, وہ فٹافٹ سے وائٹ مین کا آرڈر مانتے ہیں, وہ اس طرح سے بریو نہیں رہے, جس کے بارے میں جو لائنز ہیں وہ بہت پیاری ہیں. اسی کو میں کوٹ کروں گی. Akankawa was deeply grieved, and it was not just a personal grief. He mourned for the clan which he saw breaking up and falling apart, and he mourned for the warlike men of Umofia who had so unaccountably become soft like women. یہی وجہ ہے کہ جب اس کو پرزنر میں ڈالا جاتا ہے کنکوو کو, چونکہ وہ ایک لیڈر ہوتا ہے مستقبل میں اپنے کلین کا, لیکن جب باہر واپس آتا ہے تو کوئی بھی اس کو ویلکم
نہیں کرتا ہے. یہاں سے اس کو ایک کافی بڑا دھچکا لگتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں یا سوسائٹی جو ہے وہ مکمل طور پر چینج ہو چکی ہے. اس پر وہ ایک اور فائنل سٹیپ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اپنے لوگوں کو جگانا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ وہ کون تھے اور اتنے ہیپناٹائز کیوں ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں جو لائنز ہیں وہ یہ ہیں: Tomorrow he will tell them that our fathers never fought a war of blame. If they listen to him, I shall leave them and plan my own revenge. اسی کام کے لیے وہ میٹنگ گیدر کرتا ہے جہاں پر وہ خود سے اب ایک دفعہ جب بیہیڈ کرتا ہے اس پرسنل کو، وائٹ مین کو، تو اس کو ہوتا ہے کہ شاید لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم وار آف بلیم جو ہمارے اوپر ڈالی جا رہی ہے وہ غلط ہے، ہمیں فائٹ بیک کرنا ہے. لیکن اس کے بدلے میں لوگ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ وائی ڈڈ ہی ڈو دیٹ، اور یہ وائی جو تھا اس کا جواب اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں دے سکا، اور اس وقت وہ ٹوٹلی ڈس ایلوژن ہو گیا، پورے طور پر شوق میں تھا، کیونکہ وہ اپنی دانش میں اپنے کلین کے لیے مکمل پیٹریوٹ تھا. اپنے لینڈ کے لیے اس نے یہ اتنا بڑا سٹیپ لیا تھا، اس میں اس کی کوئی ذاتی یا پرسنل جو ہے وہ شامل نہیں تھی چیزیں. یہی وجہ ہے کہ جب اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو اسے رہا نہیں جاتا، اور وہ پروٹیسٹ میں اپنے ہی لوگوں کے سامنے، اپنے ہی لوگوں کے لیے اس پروٹیسٹ میں کہ یہ زیادتی کی ہے، وہ مزید ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہ پاتا اور وہ کمٹ کرتا ہے سوئسائڈ. اور یہ بہت بڑی آئرنی اس نے ایچ ایم ای نے اس میں ڈالی کہ وہ کریکٹر جو کہ اس قدر بریو ہے، کنکوو کا کریکٹر لٹرلی بہت ہی خوبصورت کریکٹر ہے، ون آف مائی ویری پرسنل ونس. اور وہ شخص جو کہ اپنی میسکولینٹی، اپنی اسٹرینتھ کے بل بوتے پر ایک اپنے لوگوں کا دل جیتتا ہے، اور وہ آج انہی کی نظر میں کیسا بن جاتا ہے. کیونکہ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ ایک بھی ٹریڈیشن میں ایک بہت ہی برا اور مینسٹ ایکٹ جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سوئسائڈ کرتا ہے. اور یہاں پر ہمیں اب ایک ڈفرینٹ میننگ پتہ لگتا ہے کہ سوئسائڈ از این ایکٹ آف کاورڈائز. یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بہت حالات میں یہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے. جب آپ اور کچھ پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں تو پھر آپ اسی کے تھرو پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان لے کر بتاتا ہے کہ ہی کی ناٹ ایکسیپٹ دس بلیم گیم. اور یہ زبردستی کی چیزیں کہ ہم یہاں پر سکون سے اپنے طریقے سے رہ رہے تھے، اور زبردستی وائٹ مین جو ہے لائٹ کے نام پر آتا ہے، ہمیں لائٹ دینے کے لیے آتا ہے، لیکن آ کر تمام وہ چیزیں ہماری خراب کرتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، ہمارے ٹریڈیشنس کو ایٹ ونس نل اینڈ وائڈ کرتا ہے، اور ہمیں ڈی فیم کرتا ہے، ہمیں ہیوملیٹ کرتا ہے. ہم جو کہ اپنے ایک بڑے رسپیکٹیبل اپنے کلین میں تھے، وہ سب وائٹ مین نے آ کر زبردستی ہماری ہر چیزوں کو خراب کر دیا، توڑ دیا. تو وہاں پر اس کا سوئسائڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا پروٹیسٹ کے طور پر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کمشنر جب وہاں پر سامنے آتا ہے تو ہمیں اس کے دوست جو ہیں کنکوو کا، اس کے بہت ہی پیارے پروٹیسٹنگ الفاظ ملتے ہیں. ان کو غور سے سنیے گا. اور بریکا جو ہے وہ ایک طرح کا رائٹر ایچ بی کا ماؤتھ پیس بن کر ڈسٹرکٹ کمشنر کو کہتا ہے کہ دیٹ مین، یعنی کہ کنکوو، دیٹ مین واز ون آف دا گریٹسٹ مین ان یوموفیا. You drove him to kill himself, and now he will be buried like a dog. His voice trembled and choked. یہ لائنز آپ کو بہت دیر تک بہت سی چیزیں سوچنے پر مجبور کر سکتی ہیں کہ کیسے کیسے کس طرح فیکٹرز بنتے ہیں. کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ حرف آخر نہیں بن پاتی ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اب ڈسٹرکشن جو ہے وہ بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے آئی، لیکن مین چیز جو تھی وہ کیا تھا کہ سب سے پہلا اٹیک جو کسی آؤٹ سائڈ آرڈر نے کیا، یا اگر ہم وائٹ مین کو ڈائریکٹ نام لیں تو وہ تھا ڈاگماس کا. یعنی آپ سب سے پہلے آ کر اگر ان کے ریلیجیس بلیف یا ان کے ڈاگماس کو ایک دم سے اٹیک کرتے ہیں، تو جو ٹریڈیشنس عرصے سے صدیوں سے چل رہی ہے وہ ایک دم سے کبھی بھی آپ کو ویلکم نہیں کہیں گے. ان تمام چیزوں میں چاہے ان کے ساتھ اس میں خرابیاں چل رہی ہیں، لیکن وہ جب کلیش کرے گا تو وہ چیزیں جو کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ خود بخود ہی دے کوڈ ڈیزولو انٹو ڈسٹ. وہ کیا ہوا کہ وہ ڈسٹ میں بیری ہونے کے بجائے آپ نے تیزی سے وہ ڈاگماز اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے اندر گھسائے اس سوسائٹی میں، اور وہ چیزیں کلیش کر گئیں. اس کلیش میں تمام چیزیں بکھر گئیں، نہ ہم نیو ورلڈ آرڈر کو پکڑ سکے، نہ ہم اپنی ٹریڈیشنس کو پکڑ سکے. اور وہاں پر ایسے پیپل یا لوگ رہ گئے کہ یہ سب ہوا کیا ہے، ہوا کیوں ہے. اس کیوں کا ان کے سامنے علاج یا سمجھ نہیں تھی، جو کہ آہستہ آہستہ سے چینج ہونی تھی. اور میں اینڈ کروں گی اس بات کو بہت پیاری اوبریکا کی لائنز کو، جو کہ
ऑब्वियसली फिर माउथ पीस है एचबी का, जो कि सम अप करती हैं कि ये टाइटल इस कदर खूबसूरत है और किस कदर ज़रूरी था। इसको ज़रा गौर से सुनिए। ऑब्री का कहना है, द वाइट मैन इज़ वेरी क्लेवर, ही केम क्वाइटली एंड पीसबली विद हिज रिलीजन, वी वर अम्यूज्ड एट हिज फुलिशनेस एंड अलाउड हिम टू स्टे, नाउ ही हैज़ वन आवर ब्रदर्स and our clan can no longer act like one. He has put a knife on the things that held us together and now we have fallen apart. तो ये है आपके पास कि सिर्फ एक टाइटल को देखिए कि किस कदर खूबसूरती से और क्लेवरली इसको चुना गया कि हमें बताया जा सके कि ये डेब्यू क्यों लिखना पड़ा, बताने के लिए कि बिल्कुल ही इग्नोरेंस या हार्ट ऑफ डार्कनेस नहीं था। दे हैड देयर प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड सिविलाइजेशन, वो एक पूरी सोसाइटी से और अपनी सोसाइटी के हिसाब से उन्होंने अपने रूल्स, अपने चीज़ों को बनाया था जिसके थ्रू वो काम कर रहे थे। हाँ, चूँकि वहाँ पर अभी एजुकेशन वैसी नहीं आई थी, चेंज नहीं आया था, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत थी जिसको आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के लोग अब समझना भी शुरू हो चुके थे। उसमें वाइट मैन ने आकर डायरेक्ट कोई किरदार अदा नहीं किया, उन सवालों के जवाब जो हैं वो आकर वाइट मैन ने देना शुरू किए। और वही बात है कि ये लोग ऑनेस्ट थे, वाइट मैन डिस्गाइज में आए, पीसफुली आए यहाँ पर, सिर्फ अपने चर्च बनाने हैं, हमने आपकी रिस्पेक्ट करनी है, हमने आपके साथ रहना है। लेकिन साथ ही जब आपने कंट्रोल किया और आप अगर किसी भी सोसाइटी के एल्डर्स को या उनके लोगों को कदर डिसरिस्पेक्ट करो और ज़बरदस्ती अपने लॉ के अंदर लेकर आओ, उसको सब्जुकेट करो, तो रेजिस्टेंस आना तो बहरहाल ज़रूरी है और नागुज़िर है। और वो आया। उस रेजिस्टेंस से क्या हुआ कि ना पूरी तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मर्ज हो सका, ना पिछले वाला जो है वो अपने अच्छी चीज़ों को कायम रख सका और बुरी को छोड़ सका। उससे हुआ कि वो सब चीज़ें बिखर गईं, वो एक ऑर्गेनिक होल था वो सब का सब ख़त्म हो गया। अब बस कुछ चीज़ें हैं जिनको कोई कहीं से पिक कर रहा है, कोई कहीं से पिक कर रहा है, कुछ पुरानी चीज़ों को ले रहा है, कुछ न्यू ऑर्डर को ले रहा है, लेकिन वो जो एक शेप एक ऑर्गेनिक होल की थी वो सब क्रबल डाउन हो गई, यानी कि डी शेप हो गई। एक शेप जो थी, शेप एक वो सिविलाइजेशन की भी थी, शेप जो थी वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी थी, लेकिन जब वो क्लैश किए तो दोनों ही डी शेप हो गए, क्योंकि हमने उसको उस क्लैश की तरफ लेकर गए जो कि अल्टीमेटली आना ज़रूर था। लेकिन अगर वक्त के साथ तरीके से आता तो शायद चीज़ें तब भी थिंग्स वुड हैव फॉलन अपार्ट, बट इट माइट हैव फॉलन ऑन देयर राइट प्लेसेस, जो कि ये नहीं हो सका। तो टाइटल पर ही अगर इतनी लंबी बात हो गई है तो मैं चाहूँगी कि कनकवा के कैरेक्टर के ऊपर भी हम ज़रूर एक अलग से बात करें, और ख़ास तौर पर रोल ऑफ़ वुमेन के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। इसके बारे में थोड़ी सी अप्रोच थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी जो कि हमारे क्रिटिक्स उसके ऊपर बात करते हैं, और वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कुछ न्यू पॉइंट्स हमें आपको जहन में आते हैं तो वो ज़रूर शेयर कीजिए, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।